नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक़ कायनात व मालिक़ रूज़ माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, किस बात ने तुझे धोखे में डाल दिया है अपने रब करीम के बारे। अल्लाह वालों, हम वो खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 अरब इंसानों में से चुना है और ईमान की दौलत से सरफराज किया है। फिर हम खुश नसीब हैं कि हमारा मामला 2 करीमों के दरमियान में है। अल्लाह भी करीम है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, और अल्लाह का महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी करीम है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। तो हमारा मामला 2 करीमों के दरमियान में है। तो करीम उसको कहते हैं जो मांगने पे भी अता करे और बिन मांगे भी अता करे। करीम उसको कहते हैं कि मांगने वाला मांगता थक जाए लेकिन देने वाला थके ना, उसको करीम कहते हैं। करीम उसको कहते हैं कि जो एहसान करने के बाद जतलाए ना, यानी अता करने के बाद जतलाए ना। करीम उसको कहते हैं कि जो एहसान करने के बाद मदद करने के बाद वापसी का मुतालबा ना करे। तो अल्लाह वालों, अल्लाह भी करीम, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी करीम। आज मुसलमान क्योंकि दीन से दूर होता जा रहा है, अपने रब की मार्फत नहीं है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत उस दर्जे की नहीं है जिस दर्जे की ईमान तकाजा करता है, तो इसलिए अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर छोड़ के हर उस दर के ऊपर झुक रहा है जो दर वाला देना भी चाहे तो वो दे नहीं सकता, कि उनके पास कुछ देने को है ही नहीं, उनके पास कोई अख्तियार नहीं है, उनके कब्ज़ा कुदरत में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। और कोई दर वाला देता भी है, जिस दर पे हम जाते हैं वो दर वाला अगर हमें नवाजता भी है तो वो अल्लाह का अमर होता है, अल्लाह की अता होती है, अल्लाह का इज़्न होता है। तो अल्लाह, आज मुसलमान अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर छोड़ के हर उस दर पे झुक रहा है जो खुद जो है अल्लाह का मोहताज है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनीयुल हमीद। लोगों, तुम सब अल्लाह के दर के मांगते हो। तो अल्लाह बोलो, जो करीम का दर छोड़ के बखील के दर पे चला जाएगा तो बखील तो खुद जो है बुखल कर रहा है, अगर उसके पास कुछ है भी तो वो देकर राजी नहीं है। तो जब हम जाके उसके दर पे दस्तक देंगे तो वो हमारी झोली में क्या डाल देगा। एक तो ये है कि हम उस बखील के दर पे गए, वहाँ ज़लीलो ख़ार होंगे, रुस्वा होंगे, और दूसरा रब नाराज़ होगा कि करीम का दर छोड़ के ए बंदे तो कहाँ भागे फिर रहा है। तो यही रब ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में गिला उतारा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कि ए इंसान, तुझे किस बात ने धोखे में डाल दिया है अपने रब करीम के बारे में। तो जिस तरह अल्लाह वालों, मैंने ये बात अर्ज़ की कि हम वो खुशकिस्मत हैं कि हमारा मामला 2 करीमों के दरमियान में है। पहले आप ये समझ लें कि हमारा मामला कैसे 2 करीमों के दरमियान है। अगर दिल मुतमिन हो जाए तो फिर करीम के दर पे झुक जाओ, दुनिया भी बन जाएगी इंशाअल्लाह और आखिरत भी बन जाएगी। जिन मसाइब के अंदर हम फंसे हैं, अल्लाह पल भर में, पलक झपकने से पहले उन तमाम मसाइल को हल कर देगा, उन परेशानियों से हमें आफियत के साथ निकाल देगा। अगर दिल आपका बात सुनने के बाद भी मुतमिन ना हो तो फिर जिन दरों के ऊपर झुक रहे हो, झुकते रहो, क़यामत तक भी झुकते रहो। तो अल्लाह वालों, जब वो देने पे कादिर ही नहीं है, वो तुम्हारी झोली कैसे भर सकते हैं? तुम्हारे सवाल का जवाब वो कैसे दे सकते हैं? तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? वो तो खुद मोहताज हैं। तो इस बात का फैसला आपने करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अंसारी ग़ुलाम बीमार हुआ, बीमारी बिगड़ी और वो मौत का सबब बन गई। तो जब मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इयादत के लिए गया
تو وہ غلام جو ہے وہ حالت نزاع میں تھا، یعنی اس کی روح جو ہے وہ پرواز کرنے والی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلام کو جا کر توبہ کی ترغیب دی۔ تو جب توبہ کی ترغیب دی تو وہ اب کچھ بولنا چاہ رہا ہے لیکن بول نہیں پا رہا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی آنکھیں جو ہے وہ یوں اوپر آسمان کی طرف کی اور آنکھوں کو یعنی ڈیلے کو یوں جو ہے وہ گھمایا۔ تو جب ڈیلے کو گھمایا تو میں یہ سارا منظر بڑی قریب سے جو ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے بعد اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو گئی، یعنی روح جو ہے وہ اس کی پرواز کر گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا۔ تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں عرض کیا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے توبہ کی ترغیب دی تو وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وقت نزاع شروع ہو چکا تھا، روح جو ہے وہ جسم سے جدا ہو رہی تھی، نکل رہی تھی۔ تو یا رسول اللہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، وہ کہہ نہیں پایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی آنکھیں جو ہے وہ آسمان کی طرف کر کے گھمائی ہیں، پھر اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اور اب آپ نے تبسم فرمایا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نے فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا بندہ اپنی زبان سے عاجزی میری بارگاہ میں کرنا چاہ رہا تھا، توبہ کرنا چاہ رہا تھا، گناہوں کی معافی مانگنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ عاجز تھا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں نادم ہو کے، پشیمان ہو کے، شرمندہ ہو کے جب آسمان کی طرف دیکھا ہے تو میں نے اس کی پشیمانی کو، اس کی شرمندگی کو قبول کر لیا ہے۔ تم گواہ ہو، جو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، اگر اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو میں نے سارے معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ جب روح نکل رہی ہو اور روح نکلتے نکلتے حلق تک آ جائے، تب تک بھی توبہ قبول ہے، اور توبہ اس حال میں بھی قبول ہے کہ ہم زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کرنے کے قابل نہ ہوں، عاجز ہو جائیں کہ اے اللہ میری توبہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا کسی اور زبان کے اندر طریقے کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، آنسو بہانا، ناک رگڑنا، سجدہ کرنا، یہ سارے کام ہم نہیں بھی کر سکتے تو روح جو ہے وہ پاؤں سے نکلتی نکلتی اوپر والے دھڑ میں آ جاتی ہے، پھر اوپر والے دھڑ سے نکلتی ہوئی پیٹ تک، پیٹ سے سینے تک، یہاں تک کہ حلق میں آ جاتی ہے۔ تو اس حال کے اندر بھی اگر دل ہی دل میں نادم ہو گئے یا آنکھوں ہی آنکھوں سے ندامت ظاہر کر دی، اللہ وہ کریم ہے کہ اس ندامت کو بھی قبول کر لیتا۔ تو اللہ ایسے کریم رب کے در کو چھوڑ کے مسلمان آج ان در والوں کے در پہ جھک رہا ہے جو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے، کبھی عامل کے پاس، کبھی پیروں کے پاس، کبھی نجومی کے پاس، اور وہ ایسے بدبخت ہیں کہ رتی برابر بھی ان کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر سورج گرہن ہوتا ہے تو تب وہ ایمان والوں کو لوٹتے ہیں، اگر چاند گرہن لگتا ہے تو تب وہ ایمان والوں کو لوٹتے ہیں۔ ابھی مئی کا مہینہ آیا تو اس کو جادو کا مہینہ بنا دیا کہ یہ جادو کا مہینہ ہے، پھر اس سے انہوں نے جو ہے وہ ایمان والوں کو لوٹا ہے۔ اب کیا ہے کہ جی دوسرا ہفتہ یعنی یہ جو چل رہا ہے 19 جون دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ بڑا یہ وہ باتیں ہیں جن کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ عملیات کی دنیا کے یہ شعبدے ہیں، عملیات کی دنیا کے یہ کھیل تماشے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، اللہ جب چاہے جس وقت چاہے نظام کو پھیر دے۔ ہمارے سارے قیاس، ہمارا سارا حساب کتاب وہیں کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کیا رب نے پابندی لگائی ہے کہ 19 جون سے پہلے اللہ سے مانگنا نہیں ہے؟ بس وہ ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں مانگو گے تو میں عطا کروں گا۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ روح نکلتے نکلتے پاؤں سے حلق تک آ جائے اور انسان دل سے بھی توبہ نہ کر پائے، یعنی جب حلق میں روح آ جائے گی، دل تو مردہ ہو گیا، تو حلق میں جب روح آ گئی تو اب روح صرف کیا ہے، اتنے حصے میں ہے، تو آنکھوں کے ساتھ اشارے کے ساتھ کہہ دو گے اے اللہ میری توبہ، تو اللہ توبہ قبول کر لے گا، اللہ اس حال کے اندر بھی دعا قبول کر لے گا۔ تو رب ایسا کریم ہے جو سال بھر میں صرف 19 جون کو ہمیں دے
تو باقی سارا سال وہ ہمیں دینے پہ قادر نہ ہو، اس کو کریم کون کہے گا؟ اس کو تو کوئی سخی نہیں کہے گا، اس کو تو کوئی سخی نہیں کہے گا، اس کو کریم کون کہے گا؟ تو میں جو آج بات کر رہا ہوں کہ ہمارا رب کریم ہے، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریم ہے، جون سا بھی وقت ہو، دن کا رات کا، جس حال کے اندر بھی ہو، آپ باب رحمت پہ دستک دو گے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ جس وقت بھی دستک دو گے، دن ہے، رات ہے، خوشی ہے، غم ہے، سفر ہے، حضر ہے، جس حال کے بھی اندر اور جون سا بھی وقت ہے، بس دستک دینے کی دیر ہے، تمہارا قلبی تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوا یعنی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ہر پل تیرے اوپر کرم ہوگا، تجھے تیرے سوال کا جواب ملے گا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریم ہے اور اللہ بھی کریم ہے۔ تو جو سال میں ایک بار دروازہ کھولے رحمت کا، تو سارا سال اس کی مخلوق جو ہے وہ ترستی رہے، ذلیل و خوار ہوتی رہے، اللہ والو اسے کوئی سخی کہے گا؟ تو سخی ہونا نچلا درجہ ہے، کریم ہونا اوپر والا درجہ ہے، یعنی اور بڑا درجہ ہے، یہ اور بڑی صفت ہے۔ تو اس ہستی کو تو کوئی سخی نہیں کہے گا، تو کریم کیسے کہہ لے گا؟ تو اللہ بولو ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے، لیکن ہمارے ساتھ بدنصیبی یہ جڑی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط قلبی تعلق موجود نہیں ہے۔ پہلی روایت جو میں نے بیان کی، اس میں آپ کو اپنے رب کی کریمی سمجھ آ گئی کہ اللہ کتنا کریم ہے۔ اگلی روایت میں ایسی بیان کرتا ہوں تاکہ وقت بچے گا، آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ بھی کریم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم، اور اس بات کا بھی ادراک کافی حد تک معرفت نصیب ہو جائے گی کہ اللہ کتنا کریم ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کتنے کریم ہے۔ تو بات انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے چند دن پہلے سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رحمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ رب نے سلام فرمایا ہے، آپ قبول فرمائیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرا کوئی بھی امتی مرنے سے ایک سال پہلے، یعنی اپنی موت سے ایک سال پہلے گناہوں کی توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ یعنی کسی کی عمر ہے 50 سال، تو اس نے 49 سال گزار لیے، باقی کتنی رہ گئی؟ ایک سال۔ تو اب 49 سال کے گناہ وہ ایک بار کہے گا اللہ میری توبہ تو میں معاف کر دوں گا، تو بقیہ پھر وہ ایک سال گناہ نہ کرے، اگر وہ کرے گا تو پھر اس کا حساب دے گا۔ پچھلے 49 کے معاف ہیں۔ اللہ بولو اگر یہاں تک بات طے ہو جاتی تو یہ کم کریمی ہے کہ 50 میں سے 49 کا ہمیں حساب ہی نہ دینا پڑے، تو یہ کم کریمی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کریمی دل کے کانوں سے سنی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبریل امین علیہ السلام سے یہ بشارت سنی کہ رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرا امتی مرنے سے، موت سے ایک سال پہلے اگر توبہ کر لے گا تو وہ توبہ میری بارگاہ میں قبول ہوگی، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل مجھے یہ قبول نہیں ہے، میری امت ضعیف ہے، میری امت کمزور ہے، جو یہ ایک سال بعد جو زندگی باقی ہے اس میں جو یہ خطائیں کریں گے، گناہ کریں گے، ان کا حساب کون دے گا؟ تو یہ مجھے پیشکش قبول نہیں ہے، میں مزید رحمت کا طلبگار ہوں، میں مزید اپنے رب کے کرم کا طلبگار ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین علیہ السلام دوبارہ بارگاہ رحمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ نے سلام فرمایا ہے، قبول فرمائیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب، اگر ایک سال پہ آپ راضی نہیں ہیں تو سنو، اگر آپ کا امتی مرنے سے ایک مہینہ پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ میری بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل مجھے یہ پیشکش بھی قبول نہیں ہے، میں اللہ سے مزید کرم کا طلبگار ہوں، مزید اس کی رحمت کا طلبگار ہوں، کیوں؟ میرا رب بڑا کریم ہے۔ ایک مہینے میں میرا امتی جو گناہ کر بیٹھے گا، خطائیں کر بیٹھے گا، چاہے شعوری چاہے لا شعوری، اس کا حساب کیسے دے گا، اس کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ میں رب کی رحمت کا مزید طلبگار ہوں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، رب نے سلام فرمایا
قبول فرمائیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب تو 1 سال پہ راضی نہیں ہے، 1 مہینے پہ راضی نہیں ہے، تو سنو، آپ کا امتی مرنے سے 1 جمعہ پہلے یعنی 7 دن پہلے اگر توبہ کر لے گا تو وہ توبہ میری بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے یہ پیشکش بھی قبول نہیں ہے، میں مزید رحمت کا طلبگار ہوں، میں مزید کرم کا طلبگار ہوں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ رب نے سلام فرمایا، قبول فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ 1 سال پہ راضی نہیں ہیں، 1 مہینے پہ راضی نہیں ہیں، 1 جمعے پہ راضی نہیں ہے، تو آپ کا کوئی بھی امتی موت سے 1 دن پہلے اگر گناہوں سے توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے، میں مزید اللہ کے کرم کا طلبگار ہوں، میں مزید اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر آپ 1 سال پہ راضی نہیں ہیں، 1 مہینے پہ راضی نہیں ہیں، 1 جمعے پہ راضی نہیں ہیں، 1 دن پہ راضی نہیں ہیں، تو پھر اگر آپ کا امتی موت سے 1 ساتھ پہلے اگر گناہوں پہ توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ بھی قبول نہیں۔ تمہارا نبی اتنا کریم ہے، اس کریم کے ساتھ آج امت نے بگاڑ لی ہے۔ ابھی میں نے حدیث پاک شروع کی تو میں نے یہ بات کہی کہ اگر 50 سال عمر ہے، اس میں سے 49 سال کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ کریمی کم ہے؟ الفاظ کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ 2 کریموں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کرم فرمائے جا رہا ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مزید کرم کے طلبگار ہیں، مزید کرم مانگتے جا رہے ہیں۔ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ رحمت فرمائے جا رہا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، وہ مزید رحمت کے طلبگار ہیں۔ اور کس کے لیے؟ میرے آپ کے لیے، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں، کوئی اپنا سوال نہیں ہے، کوئی اپنا مسئلہ نہیں جو اللہ سے حل کروا رہے ہیں، اپنی امت کا مسئلہ حل کروا رہے ہیں۔ اللہ والو تیرا میرا مسئلہ حل کروا رہے ہیں۔ اور آج کا امتی بے شرم ہو کے کہتا ہے کہ نبی کی سنت کے مطابق نکاح کریں تو نک نہیں رہندی ہے گی، نبی کی سنت کے مطابق لباس پہنے تو لوگ پینڈو کہتے ہیں، اجڑ کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں۔ تو معاذ اللہ تو اپنے نبی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے، یا تو اپنے نبی کے بارے میں یہ فکر اور نظریات رکھتا ہے کہ تیرا نبی جو ہے وہ معاذ اللہ اجڑ تھا؟ تو اللہ بولو آج امت جو ہے نبی کی سنتوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو حقیر جانتی ہے اور رواج کو جو ہے وہ فضیلت دیتی ہے، جبکہ میرے رب نے راج کس کا قائم کیا ہے؟ اپنا، اور رواج قیامت تک چلے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا اور چلتا رہنا ہے۔ تو جو مرضی کر لے، تو نے ذلیل ہو کے رہنا ہے۔ ہر وہ شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے منہ موڑے گا، اللہ اس کی دنیا کو بھی برباد کرے گا اور اللہ اس کی آخرت کو بھی برباد کرے گا۔ آج مسلمان کی زندگی دیکھ لے کیسے رب نے اجیرن کی ہوئی ہے، کماتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، بچے بھی ہیں، صحت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ ریڑی والے سے لے کر الحمدللہ جرنیلوں تک ہمیں لوگ سنتے ہیں، ہر گھر کے کہانیاں، ہر گھر سے کہانیاں آتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ چلو ریڑی والا رو رہا ہے، اس کی تو بات سمجھ آ رہی ہے، مزدور رو رہا ہے، اس کی تو بات سمجھ آ رہی ہے، ہمارے جیسا ماتڑ ساتھی ہے، متوسط طبقہ ہے، وہ رو رہا ہے، چلو اس کی بھی سمجھ آتی ہے۔ جرنیلوں کو کیا موت آ گئی ہے، ججوں کے گھروں میں کیا موت آ گئی ہے، بڑے بڑے 22ویں گریڈ کے 21ویں گریڈ کے جو بیوروکریٹ ہیں، ان کے گھروں میں کیا قیامت جو ہے وہ ٹوٹ پڑی ہے۔ بزنس مین ہیں، ارب پتی ہیں، اتنا پیسہ ہے، انہیں معلوم نہیں ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کی بیوی بستر مرگ پہ پڑی ہوئی ہے، کسی کی بیٹی طلاق لے کر آئی ہے، کسی کے بچے آپس میں لڑتے مرتے ہیں، آپس میں محبتیں نہیں ہیں۔ اللہ بولو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کی کہانیاں ہمارے پاس نہیں آتی، اور ہمارے پاس جو کہانیاں آتی ہیں وہ کل کہانیوں کا عشیر بھی نہیں ہے۔ 26 کروڑ کا ملک ہے تو سارے میرے پاس تو نہیں آ رہے نا، عشیر بھی نہیں ہے۔ اس سے اللہ والو اندازہ لگاؤ کہ اس وقت امت کتنی پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے دوری۔ ایسے کریم
در والے کے در سے دوری جب اختیار کی تو اللہ نے زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، تو رب نے جبریل امین علیہ السلام کو واپس بلایا۔ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام واپس چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ رب نے سلام بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ سلام قبول فرمائیں، اور رب فرماتا ہے اگر آپ 1 سال پہ راضی نہیں ہیں، 1 جمعے پہ راضی نہیں ہے، 1 دن پہ راضی نہیں ہے، 1 ساتھ پہ راضی نہیں ہے، تو سنیں کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے، موت سے 1 سال پہلے توبہ نہ کر سکا، 1 مہینہ پہلے توبہ نہ کر سکا، 1 جمعہ پہلے توبہ نہ کر سکا، 1 دن پہلے توبہ نہ کر سکا، 1 ساتھ بھی پہلے توبہ نہ کر سکا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب اس کی روح پرواز کرنا شروع کر دے اور اس کی روح نکلتے پاؤں سے نکلتے ہوئے دھڑ تک، دھڑ سے نکلتے ہوئے حلق تک آ جائے، اس حال کے اندر وہ صرف آنکھ کے اشارے سے کہہ دے اے اللہ میری توبہ، میں تب بھی اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اللہ والو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس لیے رب نے یہ گلہ کیا ہے کہ تو نے کریم رب کا در چھوڑ دیا ہے، تو گمراہ ہو گیا ہے اے انسان، کس بات نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیا زمانے میں اس کائنات میں مجھ جیسا کوئی اور کریم ہے؟ کوئی اور کریم ہے؟ اللہ والو آج دنیا بھر میں جو لوگ الحمدللہ اس فقیر کو سنتے ہیں، جن کے اوپر یہ حقیقت کھلی ہے کہ جب ہم نے کریم کا در چھوڑا، رسول کریم کا در چھوڑا، تو ان کا در چھوڑ کے جب ہم ملنگوں کے در پہ گئے، پیروں کے در پہ گئے، عاملین کے در پہ گئے، نجومیوں کے در پہ گئے، قیاس آرائیاں کرنے والوں کے در پہ گئے، جو کچھ دینے پہ قادر نہیں تھے، تو ہم نے ان کے کہنے پہ من گڑت الٹے سیدھے وظائف کیے، نقش جلائے، اسی طرح ہم نے جو ہے اپنا ہاتھ دکھا کے اپنے ذائچے بنوائے، لوح بنوائیں، ہر وہ الٹا سیدھا ہم نے کام کیا۔ کام کرنے کے بعد اب ہماری زندگیاں الجھ گئی ہیں۔ انہوں نے ہمارے سے وہ کام کروایا جس سے ہماری الجھنیں سلجھ جاتی، بلکہ ہماری زندگی سلجھنے کی بجائے اور الجھ گئی، پیچیدگیاں پیدا ہو گئی۔ جب ساری پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، وہ ہمیں یہی پاگل بناتے رہے کہ جادو دوبارہ ہو گیا ہے، جادو دوبارہ ہو گیا ہے، تمہارے دشمنوں نے دوبارہ وار کر دیا۔ پھر جب شافی نے 2023 میں یہ حقیقت امت پہ کھول دی کہ کوئی جادو نہیں ہے، جن کے در پہ تم جا کر جھکے ہو انہوں نے تمہارا بیڑا غرق کیا ہے، کوئی جادو نہیں ہے، تمہارا قصور صرف یہ تھا کہ تم نے رب کا در کیوں چھوڑا، تمہارا قصور صرف یہ تھا تم نے حضور کا در کیوں چھوڑا۔ بس جب تم نے حضور کا در چھوڑا، اللہ رب العزت کا در چھوڑا، تو پھر در در پہ گئے، اللہ نے در کروا دیا۔ کوئی جادو نہیں تھا، تم رب کی پکڑ میں تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ گناہ معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ تو تم تھے رب کی پکڑ میں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تمہارا قصور یہ تھا کہ جب مصیبت آئی تھی رب نے قرآن اتارا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ تو ہم گناہ کر بیٹھے تھے، تو دنیا میں اس کائنات میں کوئی رب کے علاوہ گناہ معاف کرنے کی طاقت یا قدرت نہیں رکھتا۔ ہمارا کام یہ تھا یا ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم رب کے در پہ جھک جاتے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کر لیتے۔ اللہ صرف گناہ ہی ہمارے معاف نہ کرتا بلکہ اللہ رحیم ہے، وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا اور ہمارے حالات بدل جاتے۔ ہم نے غلطی کیا کی یا ہمیں ٹھوکر کیا لگی کہ ہم کریم کا در چھوڑ کے بخیلوں کے در پہ جا جھکے، یعنی نجومیوں کے در پہ، عاملین کے در پہ، ڈبہ پیروں کے در پہ، جو دینا بھی کچھ چاہیں تو وہ دے نہیں سکتے، تو وہ تو ہیں ہی بخیل سرے سے، وہ تو خود ہمارے ٹکروں پہ پلتے ہیں، وہ تو خود ہماری نظر و نیاز کے جو ہے وہ طلبگار ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کیا دے دیں گے؟ تو اللہ جب ہم نے کریم رب کا در چھوڑا،
ان لوگوں کے در پہ جا کے جھکے تو رب کا غضب اترا، اللہ نے ہماری زندگی اور اجیرن کر دی۔ پھر ہم وظائف پڑھتے گئے اور نیچے لیندے گئے، قبر میں لیندے گئے، یعنی ہم تباہ جو ہے وہ ہوتے گئے، برباد ہوتے گئے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں یہ وظائف پڑھوا کے، تعویذ دھاگا کروا کے، الٹے سیدھے کام کروا کے ہمیں یہ قبر میں اتارتے گئے، اور جب ہم ان کو جا کر کہتے جی میرے حالات تو پہلے سے بھی برے ہو گئے ہیں، تو آگے سے ہی انہوں نے کیا لالی پاپ ہمارے لیے رکھا ہوا تھا کہ جی وہ دوبارہ وار ہو گیا ہے، تو یوں اللہ والو انہوں نے امت کو 30 سال 40 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر رکھا ہے۔ جب ان کا بالکل سب کچھ اجڑ گیا، کھانے کو کچھ نہ رہا، اور ان کی اس انگلی کے اندر بواسیر کا چھلا آ گیا تانبے کا، ان کو سمجھ آ گئی اب ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کڑے کر دیے، پتہ نہیں آپ نے کون سا گناہ کیا ہوا ہے، آپ کس آزمائش میں ہیں، جائیں اللہ سے جا کے توبہ کریں۔ یعنی جب دینے کے لیے ہمارے پاس ان کو کچھ نہ رہ گیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بس سے باہر ہے، پتہ نہیں آپ کس پکڑ میں ہیں، جا کے اللہ سے توبہ کریں۔ تو اللہ والو اگر کوئی پہلے ہی ہمیں یہ سمجھا دیتا کہ تیرے پہ جادو نہیں ہے، تو گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آیا ہوا ہے، تو اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ والو آج کسی گھر میں مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہے، کسی گھر میں بیماریوں کا مسئلہ ہے، کسی گھر میں لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، کسی گھر میں قرضوں کا مسئلہ ہے، اسی طرح کسی گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے رشتوں کا مسئلہ ہے، اور کسی گھر میں اولاد جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے، بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن ملازمت نہیں ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ان تمام مسائل کی جو بنیادی وجہ ہے وہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہیں گناہ۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بجائے ہم کدھر بھاگ رہے ہیں؟ نجومیوں کے پاس، عاملین کے پاس، ملنگوں کے پاس، اور وہ ہمیں یہ سمجھائیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یعنی جو جس کے پاس منتر ہے وہ ہمیں دیے جا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، اور پیسہ بٹورتا جا رہا ہے۔ تو اللہ یہ جو ہمیں سزا ملی ہے یا آج بھی مل رہی ہے، یہ کس وجہ سے ملی ہے کہ ہم نے کریم کا در چھوڑ دیا ہے، کریم کا در چھوڑ دیا۔ تو اللہ آج الحمدللہ وہ حضرات جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہمارے متعلقین ہیں جو سنتے ہیں، اب ان کے اوپر یہ حقیقت کھلی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جادو نہیں تھا، ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں تھا، کوئی کالی نظر نہیں تھی، ہم نیگیٹو انرجی کے شکار نہیں ہوئے تھے، ہم صرف گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آئے تھے، اور ہمارے تمام مسائل کا حل اے اللہ میری توبہ تھا۔ ہم چلے گئے الٹے رستے پہ، بھی ساری زندگی ہی الٹ گئی، ساری تدبیریں ہی الٹی پڑ گئیں، ہم جوں وظائف پڑھتے گئے زندگی الجھتی گئی، جوں ہم وظائف تعویذ دھاگا کرتے گئے تو ہم قبر میں اترتے گئے۔ تو اللہ والو اگر آج جو سن رہا ہے کسی وجہ سے وہ پکڑ میں آیا ہوا ہے، یا گھر میں پریشانیاں ہیں، جیسا میں نے کہا کاروبار کی پریشانیاں ہیں، صحت کی پریشانیاں ہیں، یا وہ لوگ جو پہلے یہ سب کچھ کر چکے ہیں، نیلا پیلا چٹا کالا سب کچھ کر چکے ہیں، اب بھی وہ اس مصیبت سے نہیں نکل پا رہے سمجھ آنے کے باوجود، تو اللہ والو وہ عمل کرو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمایا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل تلقین فرمایا ہے کہ جب ہر طرف مایوسی ہو جائے، حالات آپ کو گھیر لیں، حالات آپ کو پکڑ لیں، حالات آپ کو جکڑ لیں، کسی طرف سے بھی آپ کی نکلنے کا کوئی سبیل نہ ہو، رستہ نہ ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہ تمام حضرات جو پہلے سے ہمیں سنتے ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، اور جو مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، اور اللہ نہ کرے جو خوشحال ہیں، کل کبھی کسی وقت زندگی میں کوئی حالات ناموافق آ جاتے ہیں تو تعویذ دھاگا نہیں کرنا، ملنگوں کے پاس نہیں جانا، نجومیوں کے پاس نہیں جانا۔ یہ جو عمل بتاؤں گا یہ انہوں نے بھی کرنا ہے۔ تو 3 طرح کے طبقات ہو گئے، جو پھنسے ہوئے ہیں، پہلے سے جو غلط کام کر چکے ہیں، اور جو ابھی حال ہی میں پھنس رہے ہیں،
اور تیسرا وہ ہے کہ جو آج اسودہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو کسی کی رب کے ساتھ یہ شرط طے نہیں ہوئی، یا رب نے کسی کو یہ ضمانت نہیں دی کہ ہمیشہ اسودہ حالات رہیں گے۔ کبھی آج جو اسودہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کڑے حالات آ جاتے ہیں، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو ان کو بھی میں کیا کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ تم نے بھی یہ کام نہیں کرنے جس طرح انہوں نے کیے ہیں، ورنہ تم بھی ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے، تم نے بھی یہی عمل کرنا ہے۔ تو یوں اسودہ جو لوگ ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، جو ابھی پھنسے ہیں آج کل میں وہ بھی عمل کریں، تو جو پرانے پاپی ہیں جنہوں نے سب کچھ پیروں پہ لٹا دیا ہے، عاملین پہ لٹا دیا ہے اور کنگال ہو گئے ہیں، اللہ کے در کا فقیر بننے کی بجائے بندے بندے کے در کا فقیر بن گئے ہیں، یہ عمل ان کے لیے بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 2 آیات ایسی عطا فرمائی ہیں جو خزانوں میں سے، رب کے جو جنت کے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے وہ 2 آیات ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے مجھے جو ہے وہ عطا کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان 2 آیات کو اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے سے 2000 سال پہلے رب رحمان نے اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت سے خود لکھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وہ 2 آیات رات سونے سے پہلے پڑھ لی اس کو قیام اللیل مل گئی، یعنی اس کو رات کا قیام کرنا نصیب ہو گیا۔ وہ 2 آیات پڑھی ہوئی تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی، اور وہ 2 آیات ہیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو یہ جو آخری 2 آیات ہیں، اللہ والو بس ان کو آپ پکڑ لو، ان کو آپ پکڑ لو۔ بہقی شریف نے، مستدرک الحاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے مجھے ایک خزانہ دیا ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور وہ ہیں سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیات، جہاں پہ جا کے اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کا اختتام فرمایا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی عقل ہوگی، وہ کبھی بھی رات کو ان 2 آیات کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ یعنی ہر شخص جس کو عقل ہے، جو ذی عقل ہے، وہ ان 2 آیات کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ تلقین فرمائی ہے کہ ان 2 آیات مبارکہ کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ کیوں؟ یہ جو آخری 3 آیات ہیں جہاں سے شروع ہوتی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو آخری رکوع ہے اس کی جو 3 آیات ہے، اللہ جب یہ پڑھی جاتی ہیں صبح و شام، کسی بھی طرح کا جادو کا وار نہیں چلتا۔ اگر آپ 2 کی بجائے یہ 3 آیات اپنے معمولات میں شامل کر لیتے ہیں، اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ میرے پہ جادو کا وار چلتا ہے، یا میرے ہمسائے میں کوئی جادوگر رہتا ہے، یا میرے گھر میں کوئی جادوگر رہتا ہے، اس طرح کا کام کرنے والا کوئی رہتا ہے، یا فلاں کی مجھے نظر لگ جاتی ہے، یا فلاں سے مجھے نیگیٹو انرجی جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے، ایسا کوئی اشکال آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ نے اگر یہ 3 آیات یعنی سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے صبح، اسی طرح شام کو پڑھا ہوا ہے، تو اللہ والو آپ کے اوپر جادو کا وار نہیں چلے گا۔ تو جو عمل میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ ہے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور اس عمل کو آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ وہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعائیں ہیں، دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اللہ نے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، اللہ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور اللہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر کرم نہیں، کرم کی انتہا کر دی ہے، کرم نہیں، کرم کی انتہا کر دی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ، اے ہمارے رب،
اے ہمیں پالنے والے، اگر ہم کوئی خطا کر بیٹھیں، ہم سے کوئی بھول بھی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ کیسے خوبصورت اللہ نے دعا سکھائی ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی بھول کے بھی، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا، ایسا کرم اللہ نے کر دیا ہے کہ بھول کے بھی کچھ ہو جائے تو یا اللہ اس کے اوپر بھی گرفت نہ کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالا، یعنی پہلی امتوں پہ ڈالا۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اللہ ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جو ہم اٹھانے کے قابل نہ ہوں، یعنی ہمارے برداشت سے باہر ہو۔ یعنی ہر طرح سے اللہ نے ایسے الفاظ ہمیں سکھائے ہیں کہ مجھ سے یوں مدد مانگو، اگر شعوری لا شعوری خطا ہو جائے یا کوئی بھول سے بھی ہو جائے تو میں تمہیں درگزر کرتا جاؤں، بس تم مانگتے جاؤ، میرے سے مانگتے جاؤ۔ پھر اس آزمائش سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو کہ میں تمہارے اوپر کوئی ایسی آزمائش نہ ڈال دوں جو پہلے لوگوں پہ ڈالی تھی، اس سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ پھر اگلی بات بھی اللہ نے سکھا دی کہ یہ بھی میرے سے مانگ لو کہ میں تمہارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالوں کہ تم اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ ان دو آیات سے پہلے اللہ اس مضمون کو الگ سے بھی بیان کرتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی جان کے اوپر ہم اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب اللہ یہ مضمون کو پہلے انہی 3 آیات کے اندر اوپر بیان کر رہا ہے، نیچے آ کے ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ بھی میرے سے مانگ لو، کہ یہ بھی میرے سے مانگ لو۔ واعف عنا، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فا، واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، اے اللہ ہمارے پہ رحم فرما، ہمارے پہ رحم فرما، انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما۔ تو کافروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ لوگ جو آپ پہ جادو کرتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ یہ ظالمین ہیں۔ ان کے خلاف اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے مخالفین ہیں، آپ کا برا چاہتے ہیں، آپ پہ جادو کرتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں بناتے ہیں، آپ کی ناموس کو پامال کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، جب آپ یہ کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، بے شک وہ ابھی کافر نہیں ہوئے لیکن کیا ہے کہ مدد اللہ کی آ کر رہے گی۔ انت مولانا، آپ اللہ کو مددگار کارساز سمجھتے ہوئے پکار رہے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما۔ اور جو جادو کرتے ہیں تو وہ کافر نہیں ہے تو کون کافر ہے؟ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جادو کرنے والا بھی کافر اور جادو کروانے والا بھی کافر۔ تو جو آپ پہ جادو کر رہے ہیں، جب اللہ سے یوں مدد طلب کرو گے تو ایک تو یہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے آپ پکڑ میں آئے ہیں اللہ وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہم آزمائش سے نکل جائیں گے، ایک تو یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دشمن جنہوں نے آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، تو جب اللہ سے مدد طلب کرو گے تو اللہ ایسے حالات کو پھیرا دے گا کہ آپ کو عافیت سے نکال دے گا اور ان کو اپنی ڈال دے گا۔ پھر وہ بھگتیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ بگاڑی کس سے ہے۔ تو اللہ والوں، الٹے سیدھے نیلے پیلے چٹے وظائف یا وہ وظائف جو میں بھی بتاتا ہوں وہ شرائط کے ساتھ ہے۔ ہم نے امت کو شعور دیا ہے کہ وظائف ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک وظیفہ چلے گا، ایک تو یہ بات ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وظائف کے ساتھ کیا ہے؟ شرائط ہیں۔ تو عوام کو جتنا بھی سمجھایا جائے عوام کو شرائط سمجھ نہیں آتی، اگر آ بھی جاتی ہیں تو وہ شرائط کا لحاظ نہیں رکھتے، پاسداری نہیں کرتے۔ تو اللہ ان تمام جھنجھنوں سے نکل کے اللہ کے ساتھ دعا والا تعلق مضبوط کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات مبارکہ ہیں یہ مقدروں کو بدل دیتی ہیں، یہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ 2
آیات مبارکہ ہر نماز میں 3 بار ان کو پڑھیں. پہلے ان کا موٹا موٹا ترجمہ جس طرح میں نے کر کے آپ کو دیا ہے، ایسے موٹا موٹا ترجمہ یاد کریں آپ مانگ کیا رہے ہیں. اس کو محض اس طرح بے معنی وظیفہ بنا کر نہیں کرنا جس طرح امت کو وظیفہ دیا گیا لا خلابہ لا خلابہ. جس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا پڑھے، لا خلابہ کیا معنی، کوئی پتہ نہیں. کس کا یہ لفظ ہے، کون سی حدیث ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. اور ایک حدیث سے لفظ نکال لیا ہوا ہے، اس کے پہلے والے بھی چھوڑ دی، ادھر والے بھی چھوڑ دیے، نہ کوئی اس کا سیاق و سباق رہ گیا اور امت جو ہے وہ ادھر لگی ہوئی ہے. تو یوں اس کو بے معنی نہیں کر دینا. اس کو پہلے یاد کریں، ان آیات مبارکہ کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، قرآن سے جو ہے وہ تصویر لے لیں اپنے موبائل سے، اس کو یاد کریں، ترجمہ اس کا یاد کریں، موٹا موٹا ترجمہ یاد ہو جائے. پھر یہ کہ ہر نماز کے بعد یکسو ہو کے ہاتھ اٹھا کے اور اپنی تمام کوتاہیوں کو، اپنے تمام گناہوں کو، اپنی تمام غلطیوں کو ذہن میں اپنے سامنے رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں التجا کرے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ان آیات کو یا ان دعاؤں کو 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں. اسی طرح آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہے اور وہ ساری سیاکاریاں، کوتاہیاں، گناہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو جب رکعت طاری ہو جائے تو اسی حال میں آپ سجدے میں چلے جائیں. تو جو رکھیے گا کیا کرے، سجدے میں چلے جائے. پھر سجدے میں جا کے اللہ سے مانگے یہی دعائیں جو اللہ نے سکھائی ہیں، قرآنی دعائیں. پھر یہ سجدے میں جا کے مانگیں، 1 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، جب تک وہ کیفیت برقرار ہے اللہ سے مانگتے رہیں، یہ دعائیں پڑھتے رہیں. اسی طرح دن میں کسی وقت جو ہے اللہ کی طرف لو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، رکعت طاری ہو جاتی ہے یا اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے آپ متوجہ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ دعائیں کریں. نمازوں کا انتظار نہیں کرنا یا نمازوں کے ساتھ یہ کچھ جڑا ہوا وظیفہ نہیں ہے. نماز کے بعد تو ہم نے اس لیے اس کو جوڑا ہے کہ نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، تو جو ہم دیگر دعائیں کرتے ہیں تو ہم نے اس کی جگہ پہ یہ دعائیں کرنی جو اللہ نے سکھائی ہیں، جو اللہ کو پسند ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سجدے کے اندر یہ کچھ شرط نہیں ہے، کوئی جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ تو ہم اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ جب نماز انسان پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، انسان کی روح جو ہے وہ لطیف ہوتی ہے، گناہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو انسان اپنی ندامت کو رب کی بارگاہ میں پیش کرے اور نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اپنی قبولیت کروا لے. اسی طرح کوئی کسر رہ جائے تو سجدے میں جا کر نکال لی جائے. وگرنہ ان دعاؤں کا نماز اور سجدے کے ساتھ کوئی مشروط نہیں ہے، کوئی تعلق ان کا. جب چاہیں دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر، وضو بغیر وضو، پاکی ناپاکی کوئی قید نہیں ہے. جب آپ نے ان کو پڑھنا ہے تو ان کو دعا کی نیت سے پڑھنا ہے. کس نیت سے؟ دعا کی نیت سے. تو کتنے بیانات میں یہ میں نے بات سمجھائی ہے کہ دعا ہو یا ذکر ہو اس کے ساتھ کوئی شرائط لاگو نہیں ہوتی. نہ وضو کی شرط ہوتی ہے، نہ پاکی ناپاکی ہوتی ہے، نہ مرشد سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی شرط نہیں ہوتی. پھر اگلی بات کہ کوئی بھی تعداد کا تعین نہیں ہوتا، نہ وقت کا تعین ہوتا ہے. جتنی مرضی تعداد میں پڑھیں اور جس وقت مرضی پڑھیں. سمجھ آ گئی بات ساری؟ تو اس لیے اللہ والو، اگر آپ مصیبتوں میں پھنسے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، یا آپ رجت میں برے طریقے کے ساتھ پھنس گئے، اب آپ نکل نہیں پا رہے، آپ نے بے ڈنگے وظائف کثیر تعداد میں کی، یعنی بہت زیادہ کیے ہیں. خاص طور پہ دعائے سیفی ہے، حزب البحر ہے، دعائے گنج عرش ہے، سورۃ المومنون کی آخری آیات ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ طارق ہے، سورہ بروج ہے، سورہ انشقاق ہے، سورہ تکویر ہے. اس طرح کی صورتوں کی یا سورہ فیل بہت سے لوگوں نے پڑھی، سورہ زلزال پڑھی ہے، ٹھیک ہے، سورہ لہب پڑھی ہے کسی کو مارنے کے لیے. اسی طرح آپ نے سورۃ انعام پڑھی ہے کسی کو مارنے کے لیے، یا آپ نے ایسے تعویذات یا اعمال یا وظائف کیے ہیں دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے. دشمن تو نہ مرے پر
آپ مر گئے، اگر آپ کے ساتھ یہ والے مسئلے ہیں، یا آپ نے انجانے میں جو کسی نے بتایا وہ آپ اپنی مشکلوں کے لیے پڑھتے رہے، یا آپ نے جو کتاب رسالے میں دیکھا یا آج کل سوشل میڈیا میں دیکھا تو آپ ثواب کی نیت سے پڑھتے رہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بار بار وظائف کو بدلا نہیں جا سکتا۔ خاص طور پہ جس طرح ہماری مائیں بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، وہ 5 سورتیں پڑھتے رہے کہ پہلے انہوں نے 1 سورت سے شروع کیا، پھر 2 ہو گئیں، پھر ان کا شوق اور بڑا، پھر 3 ہو گئیں، پھر 5 ہو گئیں، پھر 7 ہو گئیں، پھر انہوں نے کیا کہا میں پڑھ تو رہا ہوں، ساتھ انہوں نے آگے جو وظیفے تھے وہ بھی پڑھنے شروع کر دیے، درمیان میں درود بھی پڑھتے رہے، پھر اور شوق بڑھا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ 2 دن میں سارا 5 سورتیں، پھر اور شوق بڑھا، تو پھر ایسے نمونے بھی الحمدللہ ہمارے پاس آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ہم آدھا 5 سورتیں دن میں پڑھتے تھے اور آدھا 5 سورتیں رات کو پڑھتے تھے۔ پھر جب شافی بڑا معصوم بن کے پوچھتا قرآن نے کی بگاڑیا سی، او کیوں نہیں سی پڑھ دے، تو پھر شرم آ جاتی ہے، شمع نہیں آتی، شرم آتی ہے، ندامت پھر بھی نہیں ہوتی، پھر بھی آگے سے یہی کہتے ہیں او جی ابھی تو ثواب ہے گا نا بھائی، یہ قرآن کے برابر ہے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ ثواب نہیں ہے؟ نفل نماز ثواب ہے، کیا نفل سنت کے برابر ہے؟ سنت نماز ثواب ہے، کیا سنت فرضوں کے برابر ہے؟ تو 5 سورتوں میں جو 4-5 سورتیں ہیں وہ نکال کے تو باقی قرآن ہے اس کو قرآن کے برابر کر دو گے۔ اور اگلی بات 114 سورتیں ہیں، ان میں سے 5 نکال دو، باقی 109 رہ گئی، 109 نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ پھر شافعی آگے سے کیا کہتے ہیں فلاں سورت تم پڑھتے رہے، کس لیے پڑھتے رہے؟ ثواب کے لیے۔ تو پھر میں کیا کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے سورۃ الکافرون 1 بار پڑھی 1/4 قرآن ہے، اور ثواب کی طرف۔ یعنی میں تمہیں بتا رہا ہوں، میرے نبی مجھے بتا رہا ہے، میں تیرے تک پہنچا رہا ہوں کہ 1 بار سورۃ الکافرون پڑھی محض تلاوت کی نیت سے تو 1/4 قرآن کریم تلاوت کرنے کا ثواب ہے۔ 4 مرتبہ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو 1 پورا قرآن مجید تلاوت کرنے کا ثواب ہے۔ 1 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھی 1/2 قرآن ہے، 3 بار قل ھو اللہ احد پڑھی تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے۔ اگر ثواب ہی کمانا تھا تو جیسے نبی نے بتایا تھا ویسے کمانا تھا، تمہیں کس نے کہا تھا ان الٹے کاموں میں پڑھو؟ تو اگر ایسے جو لوگ ہیں جو سن رہے ہیں وہ ایسی غلطیاں انجانے میں کر بیٹھے ہیں تو اللہ والو مضمون ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو انجانے میں لا علمی میں بھول کے کر بیٹھے ہیں، کیا کر بیٹھے ہیں؟ بھول کے کر بیٹھے ہیں۔ تو جو عمل میں نے بتایا ہے سب سے پہلے انہی کو اللہ نکالے گا۔ جب آپ کہیں گے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمیں، اے ہمارے رب ہمیں ان گناہوں پہ، ان خطاؤں پہ بھی نہ پکڑنا جو ہم بھول کے کر بیٹھے۔ تو سب سے پہلے یہ لوگ اپنے آپ کو نکالیں جو معصومیت میں، لا علمی میں، شوق میں، یا کہہ لیں اجر و ثواب کے چکر میں کر بیٹھے ہیں، غلطی کر بیٹھے، انہیں معلوم نہیں تھا۔ اس طرح وہ حضرات جو دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے لا علمی میں کر بیٹھے ہیں، عاملین کے اکسانے پہ کر بیٹھے ہیں کہ یہ پڑھو تو تمہارا دشمن جو ہے وہ بستر پہ لمبا پڑ جائے گا، وہ غلطیاں کر بیٹھے ہیں، تو اللہ بولو ان کے لیے یہ عمل ہے، پہلی دعا ہی ان کے لیے ہے، پہلی دعا ہی ان کے لیے ہے۔ یعنی ان 2 آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے کہانی ہی مکمل کر دی ہے، کہانی ہی ختم کر دی ہے۔ چاہے شعوری طور پہ غلطیاں کر بیٹھے ہو تو چاہے لا شعوری طور پہ غلطیاں کر بیٹھے ہو، واغفر لنا ورحمنا، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے پہ رحم فرما، واعف عنا، اے اللہ درگزر فرما، درگزر والا معاملہ فرما، واغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ورحمنا، اے اللہ ہمارے پہ رحم فرما۔ اب مجھے بتاؤ جو ظالمین ہیں جنہوں نے جانتے ہوئے بھی جادو کیا ہے، جنہوں نے جانتے ہوئے بھی یہ شرک والا کام کیا ہے، جنہوں نے جانتے ہوئے بھی کسی کو اذیت پہنچائی ہے، نقصان پہنچایا ہے، لیکن آج احساس ہو گیا اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں اور ان دعاؤں کو جو ہے وہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ دنیا تو برباد ہوئی ہے، آخرت برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ اسی طرح جو لوگ وظائف کی دنیا میں اتر کے اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھے، پھر ان کے وظائف کی وجہ سے جو رجت پڑی، ان کے اہل و عیال، ان کے بچے، ان کے خاندان، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، تو وہ بھی یہ دعاؤں کا اہتمام کریں کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا،
ہم تو لا علم تھے، ہمیں جس طرح جس کسی نے کہا ہاں یا اللہ ہم پڑھ بیٹھے ہیں، ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، تو درگزر فرما دے۔ تو اللہ بولو ان دعاؤں کو میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے، دن میں بھی رات میں بھی جب بھی یاد آئے، ان کی کوئی تسبیح نہیں بنا لینی کہ 41 بار پڑھنا ہے، 70 بار پڑھنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اے پڑھو گے تو انج ملے گا، ایک ٹنگ دے کھلو کے پڑھو گے تو اے ملے گا، سجیہ کے پھڑکا کے پڑھو گے تو اے ملے گا۔ نہیں بھائی، یہ دعا ہے، ایک بار پڑھو بس تو اللہ کا عرش ہلا دو۔ تو میں نے تو 3 بار کہا ہے، میں نے تو 3 بار کہا ہے، 3 بار پڑھو، 5 بار پڑھو، 7 بار پڑھو، 11 بار پڑھو، کھلا پڑھو، اس وقت تک پڑھتے رہو، اللہ سے یوں مانگتے رہو۔ اگر ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتے ہو ہاتھ اٹھا کے مانگو، اگر ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے تھک گئے ہیں تو یوں ہاتھ رکھ لو، ایسے ہاتھ رکھ کے مانگنا، ایسے ہاتھ رکھ کے مانگنا، ایسے ہاتھ رکھ کے مانگنا، اور یوں کر کے مانگنا جس طرح کل نبی علیہ السلام نے یوم عرفات، کل کیونکہ 9 ذی الحج ہے تو یوم عرفات میں حضور علیہ السلام نے 6 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھا کے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ صحابی کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب یوں دعائیں کر رہے تھے تو ہم آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ رہے تھے، 6 گھنٹے دھوپ میں یوں ہاتھ اٹھا کے۔ تو اگر یوں رو کے یوں ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگ سکتے، یوں کر کے مانگ لو، 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 یا ایسے کر کے مانگ لو۔ اور ہاتھ نہیں بھی اٹھائے، دل ہی دل میں مانگتے جاؤ، بس دل رونا چاہیے، دل رونا چاہیے۔ آنکھیں تو روتی ہیں کبھی کبھار، لیکن آنکھوں کے رونے سے کام نہیں بنے گا، دل روئے۔ جب دل رو پڑا تو اللہ والو سارا گند پچھلا صاف ہو جائے گا، کوئی رجت نہیں رہے گی، کوئی جادو نہیں رہے گا۔ اور اگلی بات اور آخری بات، جب اللہ کرم کر دے اور یہ عمل آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ یہ عمل شروع کر دے، اس کے بعد ایک وعدہ بس شافی کے ساتھ کر لو، کبھی یہ نہیں کہنا کہ میرے پہ جادو ہو گیا ہے۔ جب تک یہ کہتے رہو گے ہم اجڑ گئے، مر گئے، فلاں نے ہمیں مار دیا، ہمیں جادو کھا گیا، ہمیں جادو نے برباد کر دیا، قیامت تک تمہیں نفع نہیں ہونا، یہ شرط ہے اور کوئی شرط نہیں۔ کیوں؟ جب آپ جادو کرو گے، لوگوں کو کوسنے دو گے، ماضی کو گالیاں دو گے یا پیروں کو گالیاں نکالو گے، برا بلا کہو گے، بار بار جادو دشمنوں کا نام لو گے، اس سے جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے، وہ جتنا جادو تمہاری دعاؤں سے اور اللہ کے کرم سے کم ہوگا، اتنا ہی تم رات کو دوبارہ اپنے اوپر کروا لو گے۔ اور یہ بات حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور یہ بات آج سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے کہ جو لفظ آپ بار بار بولو گے اس کی تاثیر آتی ہے۔ تو اب آج آپ نے توبہ کر لی ہے تو بس سارا معاملہ پچھلا بھی اللہ پہ چھوڑ دو اور اگلا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں دے دو۔ بس بقیہ زندگی اللہ سے مانگ لو کہ یا اللہ میں نے حضور علیہ السلام کی غلامی والی گزارنی ہے، جو اچھا برا میں نے کیا اے اللہ وہ بھی معاف کر دے، جو اچھا برا کسی نے میرے ساتھ کیا ہے اے اللہ میں اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، یا اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے تو چاہے ان کی پکڑ کر، تو جان تو تیری مخلوق جانے، میں کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ تو یوں جس طرح آٹے میں سے بال نکالتے ہیں، اپنے آپ کو حالات میں سے نکال لو اور اپنی لائن اللہ کے ساتھ سیدھی کر لو۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا کر لو گے تو اللہ والو پل بھر میں تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کل کا دن بہت مبارک دن ہے، 9 ذی الحج ہے، یوم عرفات ہے، جس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ حضرات اس عمل کو آج رات بھی کریں، کل کی رات بھی کریں، چاند رات کو کریں، پھر ایام تشریق اتنی فضیلت والے دن ہیں، 9، 10، 11، 12 اور 13 کی شام تک، عصر تک، یہ جو ہے جن دنوں میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں ان دنوں میں یہ عمل کریں۔ اور اسی طرح جب ایام تشریق ختم ہو جاتے ہیں، پھر باقی ذی الحجہ کے جو دن رہ جاتے ہیں 17، 16، ان دنوں میں یہ عمل کریں۔ اگر کوئی ان دنوں میں عمل نہیں کر سکتا، جس طرح سوشل میڈیا پہ بیان کوئی بعد میں سنتا ہے، تو سال کے کسی مہینے میں بھی، کسی بھی وقت میں، کسی بھی دن اور کسی بھی رات یہ عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ راتیں یا یہ ایام یا یہ مہینہ کیونکہ حرمت والا ہے، بڑی جو ہے وہ شان والی فضیلت والی گھڑیاں ہیں، تو ان میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفات، ٹھیک ہے، کل یعنی 9 ذی الحج ہے، کسی کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، جو مانگے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو 70,000 دروازے، کتنے؟ 70,000 دروازے اللہ رحمت کے کھولتا ہے، اس میں سے 60,000 دروازے ہیں حجاج کے لیے، اور 10,000 جو دروازے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے مقام پہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔
تو انشاءاللہ حجاج جو ہے وہ مزدلفہ میں دعائیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ عرفات سے واپسی مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہ تو وہاں دعائیں کریں گے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے مقام پہ۔ اگر بالفرض آپ کسی وجہ سے یہ عمل کرنا شروع کر سکیں تو میں نے کیا بتایا، عید کے دنوں میں کر لو، خاص طور پہ چاند رات کو کرو، ایام تشریق میں کرو، پھر باقی جو ذوالحجہ کے دن رہ گئے ہیں 16 ان میں کرو۔ اگر ان میں بھی کسی تک یہ عمل نہیں پہنچتا تو وہ ماہ محرم میں کر لے، سفر میں کر لے۔ جب یہ بیان سوشل میڈیا والے سنیں یا جو بھی سنیں، یا یہ عمل آپ زندگی میں کسی کو کسی وقت بھی بتائیں، فوراً یہ شروع کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 3 بار اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لینا ہے، سجدے میں جا کے اللہ سے مانگیں، پھر اٹھتے بیٹھتے ان دعاؤں کو یاد کر کے، ان کا ترجمہ یاد کر کے اللہ سے مانگیں۔ اور اول و آخر کیا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی دعا بھی، کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات میں نے واضح کر دی ہے کہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، یہ آپ کا دعا کا اللہ کا معاملہ ہے، آپ جانو آپ مانگ رہے ہو، دینے والا دے رہا ہے، اس لیے